बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्ला खान आज का एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर ये अहम प्रोग्राम आप सुनते हैं। इस प्रोग्राम के साथ आपकी वाबस्तगी, इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत गुज़श्ता 13 साल से जारी और सारी है। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों शख्सियात इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुकी हैं और आपके उन सवालों के जवाबात देती रहती हैं जो आप पूछते हैं, जो आपके जहन के गोशों में मचल रहे होते हैं। आज का मौजू मैं आपके सामने रखे देता हूँ। वस्ती बाग में ज़िमनी इलेक्शन, वो सीट जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ख़ान की हाई कोर्ट के हाथों नाअहली के बाद खाली करार दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। कौन कौन से लोग हैं जो कि इलेक्शन में उतर रहे हैं, उतर सकते हैं, माजी इसका क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब की जो हुकूमत बनी है, इसको कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिससे ये हुकूमत, ये रजीम गुज़र रही है। ये जो इसे हम एक मुत्तहिदा रजीम कह सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ का मुनहरफ ग्रुप या फॉरवर्ड ब्लॉक उसे कह लीजिए, वो शामिल है और मुस्लिम लीग नून शामिल है। इनको कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हिंदुस्तानी अफवाज, हिंदुस्तानी मोदी हुकूमत की तरफ से जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, इस पे भी बात होगी। शंघाई कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं और हिंदुस्तान इस पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि सीखपा है। और हिंदुस्तान अपना इंतहाई गैर कानूनी ढिटाई पर मबनी मौक़िफ़ जो है वो पेश करने की कोशिश पहले भी करता रहता है और अब भी कोशिश कर रहा है। और मौक़िफ़ हिंदुस्तान का क्या है कि इल्लीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, हिंदुस्तान उस पर भी काबज़ है गैर कानूनी तौर पर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तमाम करारदादों की नफ़ी करते हुए और मज़ीद आगे बढ़ते हुए ये किया जा रहा है। हिंदुस्तान ये कह रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर भी उसका हिस्सा है और वो ये भी लेगा। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। जनाब राजा हबीबुल्ला खान साहब क्या कहते हैं? जी अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जो है हमेशा की तरह आपने वो इस ऐसे टॉपिक का इंतखाब किया। हमारे लिसनर जो हैं वो हमें कॉल्स करके पूछते हैं इस हवाले से। तो अंसार साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट है आज़ाद कश्मीर में सियासी हवाले से, आइनी हवाले से। अभी जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो तहरीरी जवाब देना था। साबिक़ वज़ीर आज़म जो नायल हुए थे अदलिया से, उन्होंने तहरीरी जवाब दाखिल करना था और उस हवाले से जो है वो भी कोई जो है वो अदालत का कोई डायरेक्शन जो है वो मतवक्को है सामने आने के बाद ही जो है वो उस पर कोई हतमी राय दी जा सकती है, क्योंकि अदलिया का मामला इस हसास मामला है। तो दूसरा अंसार साहब, जो 15वीं तरमीम है वो भी एक बड़ा इस वक्त इशू बना हुआ है और उसमें क्योंकि जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उनके तवक्को से ज़्यादा उन्हें वोट मिले और अब उनकी एडजस्टमेंट का मसला था। काबीना जो है वो मुकम्मल तौर पे अभी तश्कील नहीं दी जा सकी, क्योंकि इतलात हैं कि वज़रा के लिए उम्मीदवारान ज़्यादा हैं और जो लिमिट है वो 13वीं आइनी तरमीम की वजह से वो आप 16 से ज़्यादा वज़ीर नहीं बना सकते। तो 15वीं तरमीम जो है वो जो गुज़श्ता रोज़ अंसार साहब इजलास हुआ है काबीना का, तो ये कोशिश की जा रही है कि ये तादाद जो है वो बढ़ाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतहाई इंतशार का शिकार है। उसमें जो टिकट होल्डर्स थे जो नहीं बन सके मेंबर असम्बली, जिनमें जनाब चौधरी तारक फ़ारूक साहब हैं बिम्बर से, इसी तरह हवेली से चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं, इसी तरह आप मुज़फ़्फ़राबाद आएँ तो वहाँ पे बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी जो हैं साबिक़ एजुकेशन मिनिस्टर,
یہ اس ترمیم کی بڑی کھل کے جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں. فاروق قادر صاحب بھی اس کی مخالفت کر رہے تھے اور فاروق اپنے شاہ غلام قادر صاحب بھی, لیکن سنا ہے کہ فاروق قادر صاحب جو ہیں وہ جزوی طور پہ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ اگر صرف وزراء کے اضافے تک اگر کوئی تبدیلی کی جاتی ہے تو اس حد تک شاید قبول ہے, لیکن پارلیمانی پارٹی کے اندر جو ہے اور جو مسلم لیگ نون کی جو سیاسی ونگ ہے, جو عہدیدار ہیں, وہ نہیں چاہ رہے کہ ایسا ہو. اس حوالے سے سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف جو ہیں انہیں بھی ایک تجویز بھیجی گئی ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں ان سے رہنمائی انصار صاحب لینے کے لیے. تو ضمنی الیکشن ہے جو انصار صاحب باغ کا, اس پہ پورے آزاد کشمیر کی پاکستان میں اور بیرون ملک جو کشمیری بستے ہیں ان کی بڑی گہری اس وقت نظر ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے. انصاری صاحب تو انصار صاحب وہاں پہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار بھی ایک تجویز ہے کہ لایا جائے, لیکن مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے تھوڑے اختلافات کی وجہ سے, کیونکہ یہ مخلوط گورنمنٹ ہے اور مخلوط گورنمنٹ کا 2006 کی اسمبلی میں بھی تجربہ ہوا, تو وہ جو اس میں جناب راج صاحب جو آپ نے بات فرمائی ہے میں چاہتا ہوں اس کو ساتھ ہم لے کے چلیں کہ مسلم لیگ نون کو شدید اعتراضات ہیں 15ویں ترمیم کے حوالے سے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے بھی بتایا تھا کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے مالیاتی اختیارات اور دیگر انتظامی اختیارات جو تھے وہ کشمیر کونسل سے لے کر تو جو منتخب نمائندے ہیں, جو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی ہے, یہ حکومت ہے, اس کو دلوائے تھے. بے شک, اور بہت ہی اس وقت جد و جہد ہوئی تھی, بڑا اس کے لیے میچ ہوا تھا. تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو سینئر لوگ ہیں آزاد کشمیر کے, ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ پہلی جو ہے گرہ جو ہے کھول دی گئی 15ویں ترمیم کی صورت میں, جو انہوں نے قدغن لگائی تھی کہ آپ 16 سے زیادہ وزیر نہیں بنا سکتے, اگر آپ یہ کھول دیتے ہیں تو آگے بھی راستہ کھل جائے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ اندیشہ تو اپنی جگہ برحق ہے. جی انصار صاحب, وہ کیونکہ جب یہ جو قانونی آئینی معاملات ہیں, آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا جو فلور ہے, پارلیمان جو ہے وہ اپنے عددی اکثریت سے کوئی بھی وہ فیصلہ لے سکتے ہیں, اور اس کے جو تفضات خدشات ہیں وہ بھی بے جا نہیں ہیں ممبران اسمبلی کے. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب اور ان کی ہدایت پہ اس وقت قائم وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے شاہد خاقان عباسی صاحب, اور آزاد کشمیر سے فرت میر صاحب تھے سیکٹری, اور فاروق حیدر صاحب اور ان کے چند ساتھی جو ہیں انہوں نے بڑا انیشیٹو لے کے, یہ کریڈٹ جاتا ہے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو اور راجہ فاروق حیدر خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں, کہ انہوں نے بڑی انصار صاحب جدوجہد کے بعد یہ جو مالی اور انتظامی اختیارات ہیں ان میں انہوں نے اضافہ کیا ترمیم کے ذریعے. اور اس چیز کا بھی جو ہے وہ امکان ہے کہ شاید یہ جو ایک طویل جدوجہد کے بعد, جس طرح آپ نے فرمایا کہ کچھ ممبران کے تفضات ہیں ممبران اسمبلی کے, تو یہ سارا کچھ ریورس بھی, کیونکہ یہ اٹیمپٹ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں کہ یہ کسی طریقہ سے, اور اسپیشلی کشمیر کونسل جو ہے جب سے غیر فعال ہوئی ہے ان کے لیے بھی مسائل معاملات ہیں, اور پھر جو کشمیر کونسل کے جو ممبران الیکٹ ہوتے ہیں ان کے بھی جو مالی اختیارات تھے وہ ایک عرصے سے جب سے 13ویں ترمیم ہوئی ہے انہیں وہ جو ترقیاتی فنڈز تھے جو استعمال ہوتا تھا وہ بھی رکا ہوا ہے, اور جو ملازمین یہاں سے تنخواہیں لیتے تھے ان کا بھی انصار صاحب یہاں پہ ایشو بنا ہوا ہے. اور یہ معاملات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید جو نئی حکومت ہے ان کے لیے ایک آزمائش ہوگی کہ وہ کس طرح اس آزمائش سے نکلتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز مجھے آپ بتائیں گے سر, رہنمائی فرمائیں گے آپ راجہ حبیب اللہ خان صاحب, کہ جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں, چیزوں کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں, جن کے پاس اندرونی ذرائع سے خبریں ہوتی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نئی جو رجیم بنی ہے, جو یہ ایک ہمارے سامنے نسخہ آیا ہے انوار الحق صاحب کی وزارت عظمیٰ کی شکل میں, اس میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی لوزر جو ہے وہ ایک تو تحریک انصاف ظاہر ہے کہ اس کی پارٹی کے
بہت سارے حصے بکھرے ہو گئے. جی جی. اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے سیاسی سطح پہ. سب سے بڑی جو گین کرنے والی پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. کیا یہ خبر درست ہے؟ جی انصار صاحب, آپ دیکھیں نا مجموعی طور پہ تو جس طرح آپ نے فرمایا پی ٹی آئی بھی اس میں لوزر ہے, اور اس میں صدر وہ خیر اسی گروپ میں ہی آ جاتے ہیں جو تقسیم ہوئی مختلف گروپ اس میں. دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو جنہوں نے فارورڈ بلاک بنایا اس وقت وہ جو ہے وہ اپنی ایک آزاد حیثیت سے ہیں, ان کی کوئی بھی اس وقت جماعت نہیں ہے, ممبر اسمبلی ضرور ہیں, لیکن انہوں نے انصار صاحب ایک ڈیسیژن لینا ہے. یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا. اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں جو پہلا پی ٹی آئی کا پارلیمانی پارٹی کا جو پہلا اجلاس ہوا ہے اس توڑ پھوڑ کے بعد, اس اجلاس میں نہ تو بیت سلطان محمد چوہدری صاحب جو ہیں نہ ہی ان کا گروپ شریک ہوا ہے, اور نہ ہی سردار تنویر الیاس خان کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ سردار امیر اکبر صاحب ہیں, محترمہ شاہدہ صغیر صاحبہ ہیں, یا کچھ اور لوگ ہیں جو علی شان سونی صاحب ہیں. علی شان سونی صاحب ہیں. یہ لوگ بھی اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے, اور اس میں اور انوار الحق صاحب نے تو شامل ہونے نہیں دیا ان کے گروپ نے. جی ہاں. تو اسی طرح جو ہے وہ رفیق نیئر صاحب جو ہیں سابق جو معمر خصوصی تھے اطلاعات کے, وہ جو ہیں اس اجلاس میں شامل ہوئے ہیں, جبکہ جو چودھری ریاض گجر صاحب ہیں انہوں نے ٹیلی فونک جو ہے وہ شرکت کی ہے اس اجلاس میں, کچھ اور ایک دو بھی جو ہیں. تو اس میں انصار صاحب بڑا ابھی یہ ایسے وہ پیپلز پارٹی کی مضبوطی کے بارے سے آپ نے بات کی, تو یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو لوگ ہیں ان میں سے جو میجارٹی ہے ممکن ہے وہ پیپلز پارٹی کا رخ اختیار کرے. اور دوسرا دیکھیے نا, ہم تھوڑا سا کریٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں. جی ہاں. بھمبر کی سیٹ ہے مثال کے طور پہ نا, جہاں سے ہمارے جناب انوار الحق صاحب اس وقت پرائم منسٹر ہیں. اب انوار الحق صاحب مسلم لیگ نون میں تو جانے سے رہے. جی جی. وہاں طارق فاروق صاحب ہیں. جی جی. اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا, پی ٹی آئی ان کو میرا خیال ہے ایکسیپٹ نہیں کر سکتی, میرا خیال ہے جہاں تک. جی جی. تو پھر پیپلز پارٹی رہ جاتی ہے. جی. پیپلز پارٹی میں وہاں پہ اسپیس موجود ہے. جی ہاں. کیا کہتے ہیں آپ؟ اب درست آپ کا کہنا. اور بھمبر کی انصار صاحب سیاست تھوڑی سی مختلف ہے, شخصی سیاست ہے, ذاتی سیاست ہے, وہاں پہ دڑے کی سیاست ہے. وہ آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی میں بھی رہے انوار الحق صاحب, اسی طرح یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا, اور ابھی جو ہے وہ جس پارٹی میں وہ جاتے ہیں اس کا ٹکٹ ان کو مل جاتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ ذاتی ووٹ بینک جی ہاں. اور پھر طارق فاروق صاحب نے ایک رواداری کا مظاہرہ کیا, انہوں نے مبارکباد بھی دی, لیکن اس کے باوجود جو راجہ صاحب رواداری اپنی جگہ, جی ہاں, جو اشروں سے چلتی ہوئی محبت ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. جی ہاں, وہ بھی جو ہے وہ ایسے یہ بیج ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ برابر ہو جاتے ہیں. برابر ہو جاتے ہیں. یہ ایک مجھے بتائیں گے, یہ مئی کے مہینے کی 4 تاریخ کو ایس سی او شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کا اجلاس جو ہے, اس موقع پر ہندوستانی اور بین الاقوامی میڈیا سے جی جی بات کرنے کا موقع ملے گا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. جی جی. کشمیر کے حوالے سے وزرائے خارجہ لیول کی ظاہر ہے کہ کانفرنس ہے, تو کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا موقف بیان کرنے کا یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس بہت سنہری موقع ہے. اگر ہم اس چیز کے تناظر میں دیکھیں, پچھلے چند ایک پروگرامز میں ہم عرصے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے, وہاں پر G20 ممالک کی کانفرنس انڈیا غیر قانونی طور پر اس کے چند سیشن کروا رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی یہ بڑا پاکستان کے پاس سنہری موقع ہے. جی انصار صاحب دیکھیں, جو بلاول بھٹو ہیں وزیر خارجہ ہیں اس وقت, اور ایک دیکھیں نا اگر ان کی جو تربیت ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے خود کی ہے, اور پھر وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں. جی. اور اس پہ جو ہے وہ بھارت جو ہے اس کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. ان کے لیے یہ ایک تو یہ ہے کہ ایک طویل جمود کے بعد پاکستان کی طرف سے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو وہاں پہ جا رہے ہیں, جہاں یہ ایک بریک تھرو ہے اس حوالے سے کہ دونوں ممالک کے درمیان بڑا تناؤ پایا جاتا ہے. تو دوسرا یہ جس طرح آپ نے فرمایا ایک ایسا فورم اور ایسا موقع ہے کہ جب وہ کشمیر کی بات کریں گے, جب وہ پاکستان کی بات کریں گے, تو اس میں جو ہے وہ یقینی طور پہ جو ہے سفارتی محاذ پہ یہ پاکستان کی اور کشمیریوں کی ایک اسے کامیابی تصور کیا جائے گا. اور دوسری جانب جو بھارت ہے اس کے لیے یہ چیز عزم کرنی بڑی
مشکل ہوگی، اور وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ان دنوں بڑی ڈس انفارمیشن جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے ایک جو ان کا میڈیا سیل ہے یا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس پہ وہ کوئی بھی موقع نہیں جانے دے رہے. تو اصل میں یہ جو جتنی بھی تکلیف ہے یہ اس عالمی کانفرنس میں جو ہے وہ جناب بلاول بھٹو زرداری کی جو وہاں پہ ان کی آمد ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے، کشمیریوں کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ بہتری ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جی اللہ یہ کرے. جو دورہ جی تو جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، اور آج کے جو انتہائی ٹچی اہم موضوعات ہیں ان پہ ان کی وزڈم جو ہے اس کو پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. تو چلتے ہیں پہلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب نے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے وزرائے خارجہ لیول کا، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ سنہری موقع آیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہندوستان غیر قانونی اقدامات کر رہا ہے وہاں پہ بات کر کے سینسیٹائز کر سکتا ہے بین الاقوامی برادری کو. سر، آپ اس حوالے سے کیا کومنٹ فرمائیں گے؟ جی شکریہ زاری صاحب. جہاں تک شنگھائی تنظیم کا تعلق ہے، بہت امپورٹنٹ فورم ہے کئی حوالوں سے، اور پھر اس میں پاکستان کو موقع مل رہا ہے. تو اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جس وقت ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں G20 کانفرنس کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہندوستان کی جو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی، انسانی حقوق کی پامالیوں کی، اور وہاں میں اس علاقے میں آبادی کے رد و بدل کی اور باقی حوالوں سے، تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان اس سے استفادہ کرے. چاہیے یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کی کانفرنس میں جانے سے پہلے نہ صرف یہ کہ خود نمائندگی کرے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ اس موقع پر دنیا کے اس فورم کے جو باقی ممبران ہیں، ان ممبران میں سے کس کس ممبر کے ساتھ وہ پہلے کو پارلیز کر سکتا ہے، کوئی مشاورت کر سکتا ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ کر سکتا ہے، کوئی لابنگ کر سکتا ہے. ابھی پیچھے ہندوستان میں ایک ٹورزم میں بڑی کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں چائنا کے جو منسٹر آئے تھے تو راج ناتھ نے ایئرپورٹ پر کہیں ان سے ہاتھ نہیں ملایا، اور اس کو پھر چائنیز میڈیا نے بہت سیریس اس کا نوٹس لیا، اور اس پر بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی. اور کانفرنس کے اندر بھی جو ہے وہ چائنیز کی دہلی میں بیٹھے ہوئے، حالانکہ وہ مہمان تھے، اور اس کے بعد ہندوستان کا رویہ وہاں اچھا نہیں رہا، چائنیز کو بھی بات کرنی پڑی. پھر چائنیز میڈیا نے اس کا نوٹس لیا. کانفرنس اگر ہندوستان کے اندر ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود بدمزی کا شکار ہوئی. تو شنگھائی کانفرنس میں بھی پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمنوا تلاش کرے، خیرخواہ تلاش کرے ہندوستان کے مظالم سے. آج ایک میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، آج ایک آسٹریلین ایم پی نے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ 370 کو بحال کیا جائے، اور ہے وہ ہندوستان سے فوجیں نکالے. تو یہ جو دنیا میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، خالصتان کی تحریک عروج کے اوپر ہے سارے ہندوستان میں اور دنیا بھر میں. خالصتانی جو ہے پنجابی سکھ جو ہے وہ سارے ہندوستانی سکھ وہ موبلائز ہو گئے ہیں. تو ہمارے پاس بہت اچھے اچھے مواقع آتے ہیں، پرووائڈڈ کہ ہم ان سے استفادہ کریں. پاکستان کے اندرونی حالات ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، نااہلیوں کی وجہ سے، ہماری جو ہے آپس میں بے جائے اختلاف رائے اور سیاسی دشمنیوں کی وجہ سے، ٹالرنس نہ ہونے کی وجہ سے، رواداری نہ ہونے کی وجہ سے اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہمیں جتنی مؤثر نمائندگی پاکستان کی کرنی چاہیے اور جتنا استفادہ کرنا چاہیے وہ ہم کر نہیں پا رہے. بہرحال یہ ایک اچھا موقع ہے، اور وزیر خارجہ کو چاہیے کہ وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے گھر کے اندر بھی چلیں، اور اس فورم کے جو باقی ممبران ان سے بھی بات کریں، اور کشمیر کی صورتحال کو ایکسپوز کریں، اور کوشش کریں کہ G20 کانفرنس کا جو ڈرامہ ہندوستان رکھنا چاہتا ہے اس کو بھی اس فورم پر ایکسپوز کریں. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، یہاں سے میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. ہمارے جو انڈیجنس یہاں پہ ایک تبدیلی آئی ہے، یہاں پہ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ ایک مکس ایک رجیم یہاں پہ بنی ہے. اس میں آپ نے ایک اصولی موقف اپنایا اپنے ایک دو ساتھیوں کے ہمراہ
حسن خالد ابراہیم خان صاحب، اور آپ نے اصولی موقف پرنسپل سٹینڈ لیا. اب یہاں پہ 15ویں ترمیم کی آج کل بات ہو رہی ہے کہ وزراء کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. شاید حکومت بچانے کے لیے یا حکومت کو مضبوط بنیادوں پہ استوار کرنے کے لیے ایسا کرنا ان کے لیے ضروری ہو، لیکن پبلک میں کوئی نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے اس حوالے سے. سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایسے ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی حکومت جو ہے اسے روایات کی پاسداری کرنی چاہیے، اسے اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے، اسے اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی جو نواز لیگ کی حکومت تھی اس نے کچھ اچھے اقدامات کیے اور غلط طریقے سے کیے. مثلا 15ویں ترمیم انہوں نے کی اور 13ویں ترمیم کی، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں اپنایا، لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا. حالانکہ بہت ساری ترامیم ایسی ہیں جس کے بارے میں روز سب سے پہلے موقف ہی مسلم کانفرنس کا ہے. مجاہد جبل کے دور میں، سردار سکندر صاحب کے دور میں، میرے اپنے دور میں خط و کتابت ریکارڈ کا حصہ ہے. ہمیں بہت اسٹرانگلی اس کیس کو پلیڈ کر کے فضا ہموار کی ہوئی تھی. لیکن جب انہوں نے ترمیم کی ہے نواز لیگ کے دور میں تو انہوں نے اس کو صرف مسلم لیگ کا، نواز لیگ کا کارنامہ شو کرنے کے لیے کسی اور کے ساتھ شرکت کو ضروری نہیں سمجھا. لیکن بہرحال وہ چونکہ چیزیں اچھی تھیں، بہتر تھی، اسی ان کو سپورٹ بھی کیا گیا اور جہاں کو مخالفت ضروری تھی مخالفت کی گئی. لیکن اس سے جو میجورٹی تھی ان کے پاس، دو تھے، اکثریت تھی، اس کا انہوں نے ایک غلط استفادہ بھی کیا. اور غلط استفادہ یہ تھا کہ جہاں ترامیم، اچھی ترامیم کی گئی، جہاں کشمیر کونسل کے حوالے سے ترامیم کی گئی، جہاں آزاد کشمیر کے ریونیو کی اور مالی اختیارات کے حوالے سے اضافہ کیا گیا، وہاں انہوں نے خود تو بہت بھاری بھرکم جو ہے وہ کابینہ رکھی، لیکن جاتے جاتے اگلی حکومت کے لیے ایک پابندی لگا کر چلے گئے. اور وہ پابندی یہ کہ اتنے وزیر ہونے چاہیے، اتنے نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی سیاست میں غیر اخلاقی حرکت ہے، غیر شائستہ حرکت ہے، غیر پارلیمانی حرکت ہے کہ آپ 5 سال کے لیے اپنے لیے ایک چیز کو ٹھیک سمجھیں، لیکن جاتے جاتے اگلی حکومت کے لیے اس لیے مشکلات پیدا کریں کہ قدم قدم پہ پھر آپ اگلی حکومت میں دوسری کسی حکومت کو بلیک میل کر سکیں. تو یہ سیاسی بلیک میلنگ کا ذریعہ کھولنے کی بات تھی. یہ جو ترمیم ہے یہ ترمیم اس کو الگ سے دیکھا جانا چاہیے. ہم اگر اس معاملے میں ہم ان ترامیم کا، ہم اس سارے پروسیس کا حصہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. سردار حسن ابراہیم صاحب نے بھی بڑی جرات مندی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے سردار خالد ابراہیم صاحب کی لیگیسی کا خیال رکھا. اگرچہ انہوں نے پہلے اعلان کر دیا تھا میڈیا میں، اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر چودھری یاسین صاحب وزیر اعظم کو امیدوار ہوں وہ پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. لیکن مسلم کانفرنس نے روز اول سے جو سٹینڈ لیا، یکو تنہا لیا، اور اسی کو لے کر ہم چل رہے ہیں. ہماری پوزیشن اس معاملے میں اللہ کے فضل سے واضح ہے. لیکن 15ویں ترمیم کا جو حصہ کابینہ کی تعداد سے متعلق ہے وہ ایک چیز ہے، اور 15ویں ترمیم میں جو آزاد کشمیر کے مالیاتی اختیارات سے متعلق معاملہ ہے وہ بالکل دوسری چیز ہے. اس لیے ان کو اگر حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کو پھر الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے. چونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ 2/3 اکثریت کی بات کرتے تھے، یہ تو ساری اسمبلی ماشاءاللہ خیر سے اکٹھی ہو گئی ہے. تو اب ان کو پتہ نہیں آئندہ کتنی ایک تعداد حکومت میں رہتی ہے، کتنی اپوزیشن میں رہتی ہے. اور یہ بھی انصاری صاحب کتنا ستم ہوگا آزاد کشمیر کی پارلیمانی جمہوری روایات کا کہ جن لوگوں نے وزیر اعظم کو ووٹ دیے ہیں، جن لوگوں نے حکومت کو ووٹ دیے ہیں، وہی لوگ اب جوڑ توڑ کر رہے ہیں کہ جی 15ویں ترمیم میں وہ حکومت کا ساتھ دیں تاکہ ان کو اپوزیشن میں بھی اچھی جگہ ملے. کوئی قائد حزب اختلاف بننا چاہتا ہے، کوئی ڈپٹی لیڈر پوزیشن کا بننا چاہتا ہے، اور کوئی کسی قسم کی اکوموڈیشن چاہتا ہے. اس کی مطلب ہے اخلاقی اقدار کدھر چلی گئی کہ جب آپ ایک دفعہ وزیر اعظم کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی ووٹ دیں گے، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر آپ وزیر اعظم کو بھی ووٹ دیں گے. یعنی یہ افریقہ کے جنگلوں میں کہیں ہوتا ہو، لیکن دنیا کے آزاد معاشروں میں تو یہ بہت عرصے زمانے بعد پہلی بار کسی زمانے مطلب ہم نے نہیں سنا. آزاد کشمیر کی اپنی بڑی شاندار روایات ہیں، بڑی اعلیٰ روایات ہیں. یہاں پہ سردار تیق احمد خان صاحب، سینئر تجزیہ کار، روزنامہ جنگ جیو نیوز، راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. سردار صاحب، ہمارے ایک لسنر ہیں معروف اقبال صاحب، ان کا یہ کوشچن ہے آپ کے لیے کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ سردار عتیق احمد خان صاحب کو ایک ویژنری لیڈر سمجھتے ہیں،
انہوں نے اپنے دور میں جس طرح سے انہوں نے لیپا ٹنل، شونٹر ٹنل اور دیگر بے شمار آئیڈل پاور کے حوالے سے جو منصوبہ جات شروع کیے تھے، ان کے اقتدار کے بعد جو ہے آنے والی حکومتیں اس کو آگے لے کے نہیں چل سکیں. تو یہ جو ایک تعمیر و ترقی کا عمل ساقط ہوا ہے، اسے دوبارہ کیسے شروع کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ میرے دو ضمنی سوالات ہیں کہ آرمی چیف جو انہوں نے کاکول اکیڈمی میں جو خطاب کیا اور مسئلہ کشمیر پر انہوں نے اپنا دیرینہ موقف اور کھل کر کشمیریوں کی حمایت کی ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ آخری کوشچن یہ ہے کہ وسطی باغ میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے ضمنی، اس میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا کون امیدوار ہوگا یا آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ بہت شکریہ رائے صاحب، یہ ہمارے بھائی رائے صاحب جی نے سوال کیا، ان کا بھی بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے. یہ جو لیپا ٹنل ہے اور یہ جو شونٹل ٹنل ہے گلگت والا، اس کے لیے ہم نے اس وقت 5 کروڑ روپے رکھے تھے. نوارگلی ٹنل ہے، کامسر ٹنل ہے، 7 ٹنل تھے آزاد کشمیر میں، جن کے سپیلنگ بھی شاید میں نے خود لکھتے ہوئے خود درست کیے تھے. ان کی بنیاد ہم نے رکھی. اور 2 آرٹیفیشیل ٹنل سوبڑی میں اور کوالے میں جو ابھی آپ دیکھتے ہیں، اس وقت سے لے کے اس وقت تک وہاں سلائڈ نہیں ہوئی. ہر سال ہمارے 2 4 5 10 آدمی مرتے تھے اس سلائڈ میں. تو یہ آرٹیفیشیل جو 2 ٹنل ہیں یہ بھی اس دور میں ہم نے بھرے. اور کئی ایسے اقدامات ہوئے. لیکن بہت بڑا اقدام جو ہمارے دور کا تھا رائے صاحب، آپ کے لسنرز جو محترم لسنرز ہیں ان کے لیے ہے، وہ بہت بڑا اقدام جو تھا کہ وہ تھا گرین اینڈ اسکل کشمیر کا. کہ اس وقت اگر آپ جا کے گوگل دیکھیں تو اس زمانے میں آپ کو کوئی زیادہ قابل ذکر دنیا میں نقل و حرکت اس طرح کی دکھائی نہیں دے گی. ابھی آپ کو دنیا کے ہر ڈیولپنگ کنٹری میں جو ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ ہیں، سب میں گرین کی بات اور اسکل کی بات جو ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو اللہ کا کرم ہے. اور ہم نے جو ہے 2006-7 میں آزاد کشمیر میں سولر لائٹ لگائی تھی. اسلام آباد میں سولر لائٹ 2015 میں لگی ہے، تو ہم نے 2006-7 میں لگائی تھی آزاد کشمیر میں. ابھی تک ٹھیک چل رہی ہے، اس وقت تک 8-10 سالوں میں ٹھیک چل رہی ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو کام کاج ہوئے. البتہ یہ بڑا معقول سوال ہے کہ اس کو دوبارہ ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ جو منصوبہ جات ہیں واٹر کنزرویشن کے، گرین اینڈ اسکل کے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے، اسکل ایجوکیشن کے، اس پر اگر حکومتیں توجہ دیتی یا دیں تو اس کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر فنڈنگ بھی موجود ہے. پیسے کی بھی کوئی قابل ذکر قلت نہیں ہوتی، پرووائڈیڈ کہ آپ منصوبہ بندی جو ہے وہ اچھی طرح کریں. تو اس لیے میں شکر گزار ہوں بہت سارے دوست احباب جو آپ کے ذریعے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو یاد رکھا ہوا ہے. تو میرا یقین ہے کہ خدا حکومت کو توفیق دے ان باتوں پر کام کریں. دوسرا بستی کا جو الیکشن ہے وہ آج تاریخ ہے. آج غالباً کو کنسائز اسٹیٹمنٹ جمع ہوگی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کو تاریخ دے دے گی کہ کتنے دنوں میں انہوں نے کوئی سماعت کرنی ہے اور فیصلہ کرنا ہے. ویسے الیکشن کمیشن نے 8 جون ڈیٹ دی ہوئی ہے. ہم نے اگلے 3-4 دن میں ہفتے یا اتوار کو ہم اس پر وسطی حلقے کے کارکنان کی میٹنگ کر رہے ہیں. ہم نے بلا لی ہے. آج شام کو یا صبح اس کی ڈیٹ کا تعین کریں گے. لیکن ڈیٹ یہی ہے کہ 6 یا 7 سیٹرڈے یا سنڈے کو وہیں اسی علاقے میں میٹنگ کریں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلم کانفرنس وہاں اگر الیکشن ہوا پوری قوت سے الیکشن لڑے گی، بھرپور طریقے سے الیکشن لڑے گی. پھر آپ نے آرمی چیف کے کاکول کے ایڈریس کا سلسلہ کا ذکر کیا ہے. تو آرمی چیف نے بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے اور پاکستان کا جو روایتی قومی موقف تھا کشمیر کے حوالے سے، کشمیریوں کے حق خود ارادی کے حوالے سے، UN قراردادوں کے حوالے سے، اس کا اعادہ کیا ہے. اور یہ ایسے وقت میں کیا ہے جب بعض جو سابقہ فوجی جرنیل ہیں اور بعض لوگ ہیں، بعض حکومتیں ہیں، ان کے بارے میں بڑی سخت میڈیا میں، سوشل میڈیا میں شکوک و شبہات پائے جا رہے تھے کہ وہ ماضی قریب میں کوئی ہم خدا نہ خاصہ کی سودے بازی کے قریب پہنچے ہوئے تھے، اور خدا نہ خاصہ فوج کی بھی اس میں کوئی چشم پوشی شامل تھی. تو یہ جو تقریر ہے کاکول کی، یہ بڑی جاندار، بڑی دانشمندانہ اور بڑی پر وقت ہے. اس سے سیز فائر لائن کے دونوں جانب کشمیری کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، اور ہندوستان کا جو پروپیگنڈا خاص طور پر G20 کے وقت میں وہ کر رہا تھا اس کو بھی زائل ہونے میں مدد ملی ہے. اور یہ پاکستان کی اور جموں اور کشمیر کی جو محب وطن قوتیں ہیں ان کے دل کی آواز ہے. یہ ہمارے جذبات کی صحیح عکاس اور ترجمان ہے یہ تقریر جو جنرل عاصم منیر صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف نے کی ہے. اور اس موقف کا اعادہ
करते रहना चाहिए। जनाब सरदार तीक अहमद खान साहब, एक आखिरी सियासी सवाल मैं आपसे करूंगा, चूँकि हम आपसे विजडम जो है सीख करते हैं, दानिश हम आपसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? क्या सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब भी इसी रिजीम का हिस्सा रहेंगे या मुआखज़े की नज़र हो जाएंगे? देखिए, एक तो गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर में PTI बनाने में बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का बड़ा बुनियादी रोल है। दूसरी बात ये है कि एक हुकूमत न्याजी साहब वाली हुकूमत बनाने में भी उनका रोल था। फिर इसी तरह सरदार तनवीर इलियास साहब की हुकूमत बनाने में भी उनका रोल था। फिर इसी तरह जो अनवारुल हक साहब, चौधरी अनवारुल हक साहब मौजूदा वज़ीर आज़म है, इनकी जो हुकूमत है इसमें भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के अजीज़ व अकारब ने और करीबी एतमाद के साथियों ने वोट दिए हैं। तो इस मौजूदा थोड़े से अरसे में बैरिस्टर साहब 3-4 मरतबा PTI की हुकूमत की और PTI की जमात की और निज़ाम की खिदमत कर चुके। अभी एक गलत फहमी का तासर मौजूद है, लेकिन वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, मेरे लिए कोई दखल अंदाजी मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आज़ाद कश्मीर में, ये बड़ा चैलेंज भी है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए, नई हुकूमत के लिए, जो अनवारुल हक साहब के लिए, कि आज़ाद कश्मीर में छोटा सा खिता है, इसमें अगर हम इंतकाम की, नफरत की, तासुब की सियासत को रोक सकें, लड़ाई झगड़ों को रफा दफा कर सकें, फहम और तफहीम के हालात पैदा कर सकें, बेजा मुखालफतों को बंद कर सकें, सियासत को दुश्मनी में तब्दील होने से रोक सकें, तो वो जो हमारी सलाहियत है, वक्त है, रिसोर्सेज हैं, वो आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट पे और लोगों की फलाह बहबूद पे सर्फ होंगे। अगर हमने अपनी अंदरूनी देखिए, एक वक्त में ऐसा नहीं हो सकता कि आप पीछे की तरफ भी चलें और आगे की तरफ भी चलें, ये मुमकिन नहीं है। कितने ताकतवर हूँ आप, एक ही काम कर सकते हैं कि अगले 10 मिनट में आपके पास में हैं चलने के लिए, या आपको कदम आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं हो सकता कि 2 कदम आगे बढ़ाएं और 4 कदम पीछे बढ़ाएं। तो मामला अगर उनके अंदरूनी हैं और इम्पीचमेंट की बात भी हम सुन रहे हैं और उनको इस सिस्टम से अलग करने की बात भी हम सुन रहे हैं, तो उनके अंदरूनी मामला में दखल अंदाजी मुस्लिम गवर्नमेंट का काम नहीं है। लेकिन मैं एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जितना जल्द हो सके सियासी इस्तेकाम की बहाली की कोशिश करनी चाहिए, वरना ये कल किसी के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा और सब पछताएंगे। जनाब सरदार तीक अहमद खान साहब, आपने कीमती वक्त दिया, सैर हासिल गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे है बस्ती बाग के जो कोई फिगर्स हैं वो ज़रा थोड़ा सा कुछ शेयर कर दें जनाब। ये गुज़िश्ता जो इलेक्शन था, पेवस्ता जो इलेक्शन था, कौन कौन लोग थे, क्या क्या वोट थे, क्या वहाँ डायमेंशंस थी? जी अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लोगों की बड़ी दिलचस्पी है, लोगों के मैसेज और कॉल्स आ रही हैं कि थोड़ा वो अफसर सदोज़ई साहब की भी अभी कॉल आई है, वो आपको अली सोजल रावलाकोट से याद कर रहे हैं और बहुत आपको सलाम दे रहे हैं और कह रहे हैं बड़ी दिलचस्पी से प्रोग्राम सुन रहे हैं। अफसर सदोज़ई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे रेगुलर और बड़े दरीना गुलाम मुस्तफ़ा मुन्ना भाई ने सलाम दिया। जी वालेकुम सलाम। अंसार साहब, इस तरह के जो 2021 में जो इलेक्शन हुआ है उसमें अंसार साहब 59,116 लोगों ने अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल किया था। लेकिन ये बल्दियाती इंतखाबात में जो है वो जो थी फहरिस्तें वो अपडेट हुई हैं, बढ़ गए थे कुछ लोग। जी बढ़ गए थे। इस वक्त जो मर्द वोटर्स की तादाद है वहाँ पे वो 53,062 है। ठीक। इसी तरह जो वहाँ ख़वातीन वोटर्स हैं वो 47,985 हैं। ठीक। तो मजमूई तौर पे जो टोटल वोटर्स हैं जो अपडेट्स हुई हैं फरिश्तें, उसके मुताबिक जो हैं वो 1,01,047 जो हैं इस वक्त वहाँ पे वोटर हैं हल्का LA-15 बस्ती बाग में। ठीक। तो यहाँ अगर हम देखें जो 26 जुलाई 2021 को यहाँ पे इलेक्शन हुआ, उसमें जो जिन उम्मीदवार ने जो वोट लिए उसकी तफसील के मुताबिक यहाँ पे PTI के जो सरदार तनवीर इलियास खान हैं, ये इन्होंने 20,010 वोट लेकर ये मार्का जो है ये इसमें कामयाबी हासिल की थी, ये टॉप पे थे। इसी तरह जो इनके करीब तरीन थे दूसरे उम्मीदवार असम्बली जनाब सरदार ज़ियाउल कमर साहब, इनका तल्लुक़ पीपल्स पार्टी के साथ है, इन्होंने 14,781 वोट जो हैं अंसार साहब लिए थे। और तीसरे नंबर पे PMLN के मुश्ताक अहमद मनाज साहब थे जिन्होंने 11,215 वोट लिए। और जो चौथे नंबर पे काबिल ज़िक्र थे
آزاد امیدوار راجہ محمد یاسین خان، انہوں نے 10,168 ووٹ جو ہیں انصاری صاحب لیے تھے. اور اس وقت ترابی صاحب نے کس کی فیور کی تھی؟ ترابی صاحب نے سپورٹ کیا تھا پی ٹی آئی کو، سردار تنویر الیاس خان صاحب کو. عبدالرشید ترابی صاحب جو کہ امیر اجماع اسلامی رہ چکے ہیں، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا. اور مسلم کانفرنس نے راجہ یاسین صاحب کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا تھا؟ یہ انصاری صاحب اس وقت اختلافات ہوئے تھے اور یہ ناراض تھے. اور اس وقت بھی راجہ محمد یاسین خان جو ہیں انہوں نے اچھے خاصے 10,168 ووٹ لیے ہیں. اور اس وقت یہ کسی بھی سیاسی جماعت میں نہیں ہیں، لیکن میری اطلاعات ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں جو ہے یہ چلے جائیں. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی میں سردار ضیاء القمر صاحب ہیں، وہ آر صورت میں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. مشتاق مناز صاحب نے پی ایم ایل این سے لڑنا ہے. اپنے عبدالرشید ترابی صاحب جو ہیں انہوں نے جماعت اسلامی سے الیکشن لڑنا ہے. تو یہ ان کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی میں اس وقت سردار تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ امیدوار نہیں ہیں. ان کے بیٹے کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمر تنویر صاحب جو ہیں شاید ان کی عمر 25 سال سے کچھ کم ہے. تو ایسی صورتحال میں پھر ان کی جو سابق وزیر اعظم ہیں اور پی ٹی آئی کے اس وقت صدر ہیں عبدالقیوم نیازی صاحب، ان کے ساتھ ان کی بڑی نیازمندی ہے راجہ محمد یاسین صاحب کے ساتھ. تو میری اطلاع ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ انہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری کیا جائے. اور اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ انہیں جاری ہوتا ہے اور سردار تنویر الیاس خان اور باقی لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں تو یہ اچھا ٹف جو ہے وہ کمپٹیشن دے سکتے ہیں. اور یہاں پہ میں چاہوں گا چونکہ ہمارے آزاد کشمیر میں ویسے میں اچھا نہیں سمجھتا کہ میں برادریوں کو یا قبیلوں کو ڈسکس کروں، لیکن مجبور یہ ہے زمینی حقائق کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. کون کون سی یہاں پہ فیملیز قبائل ہیں؟ جی انصار صاحب، یہاں پہ جو وسطی باغ ہے یہ بنیادی طور پہ اسے جو نارما راجپوت برادری ہے یہ اس کا بیلٹ کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ تعداد میں یہاں پہ جو ہیں یہ ہیں. اور ان میں سے بھی پھر جو قابل ذکر ہیں وہ 2 امیدوار ہیں، ایک عبدالرشید ترابی صاحب ہیں اور ایک کرنل ضمیر صاحب ہیں. اگر یہ متفقہ امیدوار نارما برادری کا آ جاتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک، تو یہ جو ہے وہ خاصا ٹف ٹائم دیں گے. جو کرنل نسیم صاحب ہوا کرتے تھے وہ بھی اسی حلقے سے ہیں. ان کی محترمہ جو ہیں امتیاز نسیم صاحبہ، وہ اسپیشل اسمبلی سے، اور ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جی اللہ. تو پہلے نمبر پہ نارما برادری آ گئی. اسی طرح دوسرے جو ہے یہاں مغل برادری جو ہے جس میں ہمارے تنویر الیاس صاحب کی جی سردار قمر زمان صاحب، یہ بیسیکلی یہ ملدیال قبیلہ ہے. ان کے ٹرائب میں بھی جو ہے نا گوتس ہیں بہت ساری. تو یہاں جو ملدیال قبیلہ ہے نا، مغل ملدیال جو ہیں ان کی جی پارٹ آف، یہ دوسرے نمبر پہ ہیں. اسی طرح پھر سدن برادری ہے، پھر اسی طرح دیگر لوگ آ جاتے ہیں. چلیے اب ہم چلتے ہیں جناب اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب اور ان سے آج کے پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، اس میں ان کی رائے شامل کرتے ہیں. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے دانشور، انٹلیکچوئل، رائٹر، ایک دفاعی تجزیہ کار جنہوں نے اپنی پوری زندگی پاک فوج کو سرو کرتے ہوئے دی وطن کے دفاع کے لیے، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب. جنرل لودھی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جنرل لودھی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کی جو وزرائے خارجہ کانفرنس ہو رہی ہے؟ پاکستان کے پاس سنہری موقع ہے کہ جو G20 کے اجلاس جو ہندوستان اللیگلی آکوپائڈ انڈین جموں اینڈ کشمیر میں کروانے کی چند سیشنز رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ پاکستان بڑا لاؤڈلی بات کر سکتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور ڈسپیوٹڈ صرف پاکستان اور ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ یو این کی ریزولوشنز کے مطابق بھی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. اور بڑے آرام سے ڈپلومیٹکلی پاکستان یہ کنوے کر سکتا ہے کہ اس قسم کے ڈسپیوٹڈ ایریا میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں یا جو جن کا ہمارے ساتھ تعلقات ہیں وہ وہاں پر نہ جائیں اور اس قسم کی کانفرنس میں شرکت نہ کریں. تو اس لحاظ سے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جائز بھی ہے، یہ مورلی اور لیگلی درست بھی ڈیمانڈ ہوگی، اور اس کا صحیح موقع ہے یہ بات کرنے کا. آپ درست کہہ رہے ہیں. یہاں پہ جنرل لودھی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے؟ پاکستان جو ہے ظاہر ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جو کشمیر پہ موقف اپنایا ہے بڑا زیادہ اسے اپریشیٹ کیا ہے تمام کشمیری حلقوں نے. تو ایک بیسٹ ٹائم ہے کہ جو قدرت ہمیں دے رہی ہے.
جی دیکھیں، شنگھائی جو تنظیم ہے کوآپریشن کی، اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ یہ ایک تو اکنامک کوآپریشن کے لیے ہے، دوسرا کلیکٹیو سیکیورٹی کے لیے ہے. بالکل صحیح. اب جیسے یہ جو خطے کا اب مسئلہ ہے کشمیر کا، آپ کو پتہ ہے اس میں کشمیری انوالوڈ ہیں، پاکستان، ہندوستان، چائنا. تو یہ 4 فریقوں کے درمیان ایک مسئلہ ہے جس میں بہت سارے لوگ. یہ کلیکٹیو سیکیورٹی حال یہ ہے کہ اس نے پہلو تہی بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انٹرسٹ میں ہے، اکنامک انٹرسٹ میں بھی ہے، سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ اس پر کھل کے بات چیت کی جائے. جی جناب یہاں پہ روزانہ جنگ جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. جنرل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے، جنوری سے 30 اپریل تک جو ہے وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر 21 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور 400 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جی دیکھیں، وہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ لگاتار جو ان کی ہائی ہینڈنس ہے وہ تو شروع ہے، اور جو ان کی کسٹڈی میں بھی حال ہی میں شہادت ہوئی ہے جس کا انہوں نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ سب کچھ سامنے آ گیا. ان کے اپنے جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے اخبار والے، ان کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ گفتگو سامنے آ گئی ہے، لیک ہو گئی ہے. تو وہ جتنے بھی اس قسم کے کام کر رہے ہیں وہ بالکل ابھی بات کلیئر ہے کہ وہ وہاں پر جو کشمیری جدوجہد ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا. جو وہ وہاں چینجز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کشمیری اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان کی طرف سے ابھی دوبارہ بھائی بتا رہے تھے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ اسی طریقے سے کھڑے ہیں جو کچھ لوگوں کے ذہن میں ابہام تھا کہ شاید ہم کوئی نرم رویہ اختیار کریں گے بھارت کے ساتھ اس سلسلے میں، یا کوئی ہماری پالیسی بدلی ہے. وہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، وہ واپس ہم اسی نہج پر ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور یہ ظلم و ستم زیادہ دیر نہیں چل سکے گا. جنرل لودھی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سفر کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نے وقت دیا، بڑی مہربانی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیسے دیکھتے ہیں جنرل لودھی صاحب نے جو بات کی ہے؟ جی انصار صاحب، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور وہ یہ کہ ایک مس پرسیپشن تھا سوشل میڈیا پہ اور مختلف فورم پہ، شاید جو ہے وہ پاکستان یا پاکستان آرمی جو ہے وہ کشمیر ایشو کے حوالے سے بیک فٹ پہ چلی آئی ہے، شاید اسے فریز کر دیا گیا. تو چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں ان کا جو عالیہ کاکول اکیڈمی میں خطاب تھا، تو اس میں یہ جو تاثر ہے انہوں نے بالکل ظاہر کر دیا ہے کہ وہ جو ایک کشمیر پہ ایک دیرینہ موقف ہے پاکستان کا اور پاکستان فوج کا، وہ بالکل جو ہے وہ اس پہ قائم ہے. اور اس سے جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنا مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر سے اور آزاد کشمیر سے جتنی بھی لیڈرشپ ہے اور یہ کانفرنس کی اور یہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے اسے اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ جو کشمیریوں کے ایک اور بھارت اسے پروپیگیٹ کر رہا تھا تو اس کی یہ نفی ہو گئی ہے. بالکل جناب، یہ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب نے جو بات کی ہے، اس سمت میں اس ڈائمینشن میں جموں کشمیر کے عوام کے اندر بہت جوش اور جذبہ دوبارہ واپس آیا ہے. جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف نے جو کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر تقریر کی ہے، اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے گا کہ جب کشمیری آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے. آپ سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے چودھری ریاض صاحب، جو کہ آزاد کشمیر کے پولیٹیکل افیئرز کے پہلے بھی انچارج رہے ہیں اور اب بھی آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں بڑا کلوزلی. جناب چودھری ریاض صاحب، ابھی ہم پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں نے جو یہاں پہ نئی حکومت بنی ہے، اس میں سب سے زیادہ اگر سمارٹ پلے کیا ہے تو پیپلز پارٹی نے پلے کیا ہے، جن کو اگلے الیکشن میں بہت زیادہ فائدہ ہونے کا امکان ہے. سر کیا ہمارا یہ تجزیہ درست ہے یا مزید اس کو درست کریں گے آپ؟ پیپلز پارٹی نے تو کوئی سمارٹ پلے تو نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے تو ایک جو فارورڈ بلاک تھا اس کو ووٹ دیے. فائدہ کیا ہونا ہے کل کو یہ فارورڈ بلاک میں ہی رہتے ہیں یا فارورڈ بلاک ختم ہوتا ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں یا نون میں ہوتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے. فارورڈ بلاک کی حکومت ہے، فارورڈ بلاک بنا ہے ان کا، تو وہ ہمارے ساتھ کولیشن میں ہیں. تو چودھری ریاض صاحب، یہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی ظاہر ہے کہ آپ کے جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں اس وقت، انہوں نے ایک منسٹری ان کو ملی ہے
اور ابھی اسپیکر کے الیکشن میں لطیف اکبر صاحب جو ہیں ان کو آپ نے پیش کیا ہے. اسپیکر بن جائیں گے نا وہ؟ انشاءاللہ کیوں نہیں بنیں گے. اور اگر ہم پیش کریں گے تو وہ ضرور بنیں گے. فیصل ممتاز راٹھور منسٹر بنے ہیں, ان کے پاس منسٹری کوئی نہیں ہے. وہ تو ایک جو اثر تھا کہ بھئی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کو زائل کرنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے ایک نون کے بنے ہیں وقار نور صاحب, ایک پیپلز پارٹی کے سمبولکلی منسٹر بنایا تھا کہ بھئی یہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے. بالکل صحیح. یہاں پہ روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. ریاض صاحب, جو ریاض صاحب شنگھائی کانفرنس میں ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ شرکت کے لیے جا رہے ہیں, اور ریاست جموں کشمیر کے جو عوام ہیں اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے جو بیٹے ہیں وہ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کشمیریوں کی بھرپور نمائندگی کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل نمائندگی کریں گے. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہی کشمیریوں کی نمائندگی کرتی ہے. یہ جتنا سب کچھ ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہی بنایا ہوا ہے. انہوں نے ہی اس پہ آواز بلند کی تھی. اور بلاول بھٹو صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کو پتہ ہے کوئی ایک سٹیٹمنٹ ان کی بتا دیں جو آپ کو پسند نہ آتی ہو. ہمیشہ انہوں نے کشمیر کی مطلب اس کو کاز کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے. اور جہتر مقدور جو ان کے ہمت اور طاقت ہے وہ کرتے ہیں. اور obviously انڈیا جا کے بھی وہ انشاءاللہ تعالی یا شنگھائی جا کے جو بھی کانفرنس میں شرکت کریں گے ضرور اس میں کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں گے. جناب چودھری ریاض صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا, بڑی مہربانی سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, چودھری ریاض صاحب نے بھی بات کی, کیا کہیں گے آپ؟ جی انصر صاحب, چودھری ریاض صاحب جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ اس بات کا گمان ظاہر کیا ہے کہ وہ یقیناً بھارت جب جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ بھرپور نمائندگی کریں گے کشمیریوں کی. اور انصر صاحب, آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ٹاپک تھا وسطی باغ ضمنی الیکشن, انوار حکومت کو درپیش چیلنجز اور مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم. تو آج کے پروگرام میں سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان صاحب, اسی طرح ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل خالد نعیم لودھی صاحب اور سابق مشیر اعلیٰ آزاد کشمیر جناب چودھری ریاض صاحب ابھی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو ہمیں اپنے سننے والوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے. بالکل جناب, اللہ کرے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام یہاں پہ آئے اور عام آدمی, غریب آدمی کو اس کا فیض ملے. اس سسٹم کا جو اتنا بڑا ایک وکھیڑا یہاں پہ پالا گیا ہے, اس کا ایک عام آدمی کو فائدہ ہو, اسے روزگار ملے, اسے بہتر زندگی کی سہولیات ملیں. اسی طریقے سے مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائی جو کہ ایک سمجھیے کہ عزم کا, حوصلے کا ایک نیا انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے. اللہ پاک ان کے مشکل دن آسان کرے, آمین. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.